बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा मैं वही फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत, जारहियत, दरिंदगी जो है वो जारी है और हमारे तमाम मुसलमान और दीगर कौमें जो है ना बिल्कुल सतू पी के सोई हुई हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो है कि कम से कम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोग्राम का आगाज़ लाजमी तौर के ऊपर जो है वो गज़ा के उन शहीदों को, उन मासूमों को याद करते हुए करना चाहता हूँ, ताकि कम से कम जो है वो मैं अपने हिस्से का जो मेरे से पॉसिबल है वो मैं कर सकूँ। बात को आगे बढ़ाते हैं। कल आर्मी चीफ साहब ने उलमा और मशाइख से मुलाकात की। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त यकजहती के हवाले से मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने दो टोक इस चीज़ का ऐलान किया कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी एक ग्रोह, मज़हब, सियासी पार्टी या किसी भी फ़िरके का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो सबका है और सारे के सारे पाकिस्तानी शहरी हैं। जिस तरह हम सब मुसलमान हैं, उसी तरह जो है वो हम सब के सब पाकिस्तानी हैं, बग़ैर किसी मसलक या किसी ज़ात पात, रंग और नस्ल के। बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है उन्होंने। काश कि ये बात हमारे जो है वो सियासी लोगों को भी समझ में आ जाए, हमारे सियासी रहनुमाओं को भी समझ में आ जाए, और वो सियासत करते वक्त कम से कम इंसानियत का ख्याल रखें, मुल्क का ख्याल रखें, और इस हालात में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि जो है वो वहाँ से वापसी नामुमकिन होती हुई नज़र आए। जैसा कि आपने देखा कि पीटीआई के साथ हो रहा है, 9 मई के वाक़यात जो हमारे साथ हुए हैं, और बात जो है वो इस हद तक मतलब बढ़ चुकी है कि अब बज़ाहिर जो है वो वापस आती हुई चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी करे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, हमारी मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में बेहतर करे। और इसके साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा मैं आगाज़ करता हूँ। हमारे आज जो मेहमान होंगे हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब, सिंध कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन करेंगे हारिस नवाज साहब, वज़ीर दाखिला हैं निगरान सिंध के। तो इन साहबान से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है। चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है वो अचानक से जैसे ही आपकी जो है वो इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद से आपके ख़िलाफ़ हो गई है और एंटी स्टांस एक किस्म का लिया हुआ है। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहत हैं? ये उसकी बड़ी सीधी सी वजह है जी, जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रही है, और वो वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है और जो पजीराई उन्हें हासिल हो रही है हमारी लीडरशिप को। जिस तरह लोग पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं, और पीएमएलएन जो है वो चारों सूबों में आपको भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ती नजर आ रही है। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने के बाद 21 अक्टूबर को एक फकीदुल मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के अवामी इज्तिमा, जज्बात, तादाद, हर चीज़ के हवाले से तारीखी इस्तकबाल। और आगे इस पार्टी को नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनाएगी, इलेक्शन जीतेगी। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है वो हमारी सियासी हरीफ जमात है, ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि वो कुछ समझ रहे थे कि शायद कुछ लोग उन्हें ज्वाइन करेंगे। वो उन्हें ज्वाइन करने की बजाय उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना पसंद किया। इस बात की भी उन्हें गुस्सा है, तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें जो है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सियासत में एक सेहतमंद मुकाबले की फिजा होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि अगर किसी जमात ने या कुछ अफराद ने ज्वाइन नहीं किया, या अगर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन चुकी है और मजीद बनने जा रही है, तो उसका मुकाबला मैदान में करें। चौधरी साहब, उन लोगों के नाम भी तो बता देना हमारे नाजरीन को कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी को बड़ी परेशानी है कि वो पीएमएलएन में शामिल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, और इसी वजह से जो है ना वो ज़्यादा परेशान है। देखिए, सबसे बड़ी जो उसमें जमात जिसका ख्याल था पीपल्स पार्टी को कि हमें ज्वाइन करेगी, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसे कट शॉर्ट में बाप पार्टी कहते हैं। उसके बाद बलोचिस्तान के दीगर लीडर जिन्होंने अभी रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया, ये भी काफ़ी पीपल्स पार्टी से राब्ते में थे। तो
एक तो ये उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है कि जनूबी पंजाब से वो समझ रहे थे कि लीडरशिप जो है जनूबी पंजाब की वो लाइन बना के खड़ी है कतार में, और जॉब दर जॉब जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगी। वो सिलसिला भी ना हो सका, बल्कि जनूबी पंजाब से अब कुछ लोग हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं और मजीद ज्वाइनिंग इंशाल्लाह ताला आगे मुस्तकबिल में होंगी। तो ये कुछ मायूसियाँ उन्हें हुई हैं, लेकिन बड़ी वजह वही है जो मैंने शुरू में आपको बताई है कि वो हमारी जो है अवामी पजीराई और भरपूर जो सपोर्ट हासिल हुई है मियां नवाज शरीफ साहब को आने के बाद, वो उससे नालां हैं और सियासी तौर पे खाइफ हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मियां साहब ने दौरा बलूचिस्तान किया है और उसमें बाप पार्टी के काफ़ी रहनुमाओं ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया है और इलेक्शन जो है वो साथ ही लड़ेंगे। तो अब इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने की पोजीशन में होगी? जी देखिए, जितने लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं बलूचिस्तान में, ये सारे अपने अपने जो बलूचिस्तान में चूँकि कबायली निज़ाम आज भी मौजूद है और कबाइल का और उनके जो सरदार हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है बलूचिस्तान की सियासत में। तो जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जितने ट्राइबल हेड्स ने और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं, और बाप पार्टी से भी हमारा आप ये कहें कि एक तरह का इल्हाक है, तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून बहुत बेहतर पोजीशन में है कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाएगी, मरकज़ में भी इंशाल्लाह बनाएगी, पंजाब में भी इंशाल्लाह बनाएगी। सिंध में हमें चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में सिंध में मजीद काम कर रहे हैं। सिंध में भी हमारी मूवमेंट से आप इसी वजह ये भी शामिल कर लें, पीपल्स पार्टी जो है वो सख्त नाला है कि सिंध में क्यों मुस्लिम लीग नून को पजीराई हासिल हो रही है। MQM के साथ हमने जो वो थोड़े हाथ मिलाया है, इससे भी उन्हें जो है तहफ़्फ़ुज़ात है, पॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तो ज़ाहिर है कोई नहीं है। तो ये चंद वो बातें हैं। KP में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के हम वहाँ पे भी एक बहुत वाज़ेह और नुमायां पोजीशन में आ रहे हैं। सिंध के हवाले से एक तो ये बड़ा जो है ना वो सवाल किया जाता है कि इतने सारे पुराने और सीनियर रहनुमाओं को छोड़ के बशीर मेमन साहब को जो है वो सिंध का जो है वो बनाया गया है सरबराह। तो इसकी क्या वजह, इसके इसी हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा अपने सवाल में कि ज़ुबैर साहब जो हैं, उनका मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो भी जो है वो सुना है कि शायद नाला है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आगे आगे नहीं आ रहे। तो ये क्या मतलब खिचड़ी पकड़ रही है सिंध के हवाले से? देखिए, मोहम्मद ज़ुबैर हमारे बहुत ही पार्टी के वफादार साथी हैं, वफादार वर्कर हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत प्यार करने वाले और टाइम टेस्टेड वर्कर्स में से हैं। मेरे ज़ाती हैसियत में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं है, मेरी उनसे बातचीत रहती है कि उन्हें किसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सिंध में बशीर मेमन साहब को सदर बनाया गया है। कोई ऐसी बात कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई है भी। दूसरी बात यह है कि ये फैसला देखिए पार्टी क़यादत में करना होता है कि वो ये जो पार्टी है जमात, उसको किन हाथों में देते हैं, और वो बेहतर समझते हैं कि कौन सा शख्स या कौन सी लीडरशिप जो है वो सूबे में जमात को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म कर सकती है, लोगों को शामिल कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, और फाल किरदार अदा कर सकती है। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका फैसला बहरहाल पार्टी क़यादत में करना होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपकी पार्टी क़यादत के साथ लॉयल्टी है और उन पर आपको एतमाद है, तो फिर उनके जो फैसले होते हैं वो भी उसी स्पिरिट में कबूल करने चाहिए। और कोई तहफ़्फ़ुज़ात मुझे बशीर मेमन साहब के हवाले से, मोहम्मद ज़ुबैर हों या दीगर हमारे सिंध के जो साथी हैं, उनके हवाले से मुझे नज़र नहीं आए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो मिजाज है वो इस तरह का नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो चल सकें। फैसल वाडा भी अक्सर इस हवाले से जो है वो दावे करते रहते हैं। शब्बर जैदी साहब से मेरी पिछले दिनों बात हुई थी प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि 5 महीने में नहीं चलेगी। फैसल वाडा साहब ने 1 साल का टाइम दिया हुआ है। तो ये जो है वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है? क्या शहबाज शरीफ इस हवाले से अच्छे कैंडिडेट नहीं है? और उनका नाम भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जगह पे अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आज़म हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना और मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाती है तो वो कैसी होगी, कितने अरसे के लिए होगी, फैसला अल्लाह ताला की ज़ात में करना है। और इंशाअल्लाह भरपूर अवामी ताईद के साथ हम हुकूमत बनाएंगे।
میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کے مزاج کے بارے میں پیپلز پارٹی کے لوگ اگر تبصرہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ انہیں بہت زیادہ تحفظات یا ریزرویشنز ہیں، ہمارے وہ سیاسی حریف ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نیگیٹو بات ہی کرنی ہے، کوئی پازیٹیو بات تو انہوں نے کرنی نہیں ہے ہمارے بارے میں. اور اس سے پہلے جو کچھ تو آپ نے بڑا سافٹ سا سوال کیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، ورنہ تو وہ ہم پہ بے جا الزامات اور کیا نہیں کیا باتیں ہمارے بارے میں کر رہے ہیں، سخت باتیں کر رہے ہیں. ہم تو بڑی بردباری سے اور وفاداری سے جو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا اصول ہے انہیں کوئی اس طرح کا جواب نہیں دے رہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو تنقید برائے تنقید والی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ امریکہ ہو، وہ رشیا ہو، وہ دنیا کا کوئی سپر پاور ہو، پاکستان ہو، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسی لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہے جس بیانیے کا اور جس منصوبے کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جسے انشاءاللہ بھرپور عوامی تائید حاصل ہوگی، اور 10 یا 20 سالہ منصوبہ ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ ضرور جو بھی منصوبہ پاکستان کے حق میں ہوگا، پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوگا، اسے سپورٹ کرے گی. تو لہٰذا یہ جو مشورے دیگر سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں برائے مہربانی اپنے پاس رکھیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں کیسے چلنا ہے اور کیسے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی شہباز شریف ہی ہوں گے. زیادہ سننے میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر اینالسٹ بھی اور دیگر ذرائع بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے بلکہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. بڑی سمپل سی بات ہے. اس کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی نے یا کسی دوسری جماعت نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ بھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں کرنا ہے. اور سابق وزیر اعظم اور صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب ایک نہیں متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہوں گے وہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں جوئی صاحب، اصل میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بات تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ بنانا جنہوں نے ہے وہ شاید میاں صاحب کو نہ بنائیں، وہ شہباز شریف صاحب کو زیادہ پسند کرتے ہوں. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. بنانا کلیئرٹی آپ بھی رکھیں، بنانا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے اور پاکستان کی عوام میں ہے. اور ہمارے وزیر اعظم فیصلہ ہو چکا ہے. شہباز صاحب کو دوبارہ میں کوٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. نہیں تو چوئی صاحب پھر یہ سمجھا جائے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تو وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہوگا. جس طرح مشکل دور میں جماعت کو زندہ رکھا، میاں نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر تھے، میں تو اسے جلا وطنی کہتا ہوں، اس وقت جس طرح انہوں نے امریت کا جو کہ ایک سافٹ کو میں اسے کہتا ہوں عمران خان کی شکل میں تھا، اور جبر کا زمانہ تھا، ہمارے ساری لیڈرشپ کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، 2 دفعہ مریم بی بی کو گرفتار کیا گیا. وہ انہوں نے بڑا ایک ہمت اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور اپنی لیڈرشپ کو انہوں نے ثابت کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جس طرح اس دور میں ساتھ دیا بھائی کا، کیا آفریں جو آپ بات کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کیا آفریں نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت، اور ہوئی ہیں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے، لیکن وہ بھی ڈٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب. اب ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے تیمور تالپور صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو تیمور تالپور صاحب. بلاول صاحب نے بیان دیا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت ہی سخت قسم کا، اور اس کی آج جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کافی رسپانس آیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اکمل صاحب، میرے خیال سے تو جو حالات آج ایم کیو ایم کے ہیں ان حالات میں بنتا تو نہیں ہے ان کو جواب دینا بھی نہیں بنتا، ان کو سیریسلی لینا بھی نہیں بنتا، کیونکہ وہ ایک جماعت ہے جو اب اکیلی تنہا رہ گئی ہے. ایک ایسی جماعت ہے جس نے کراچی کو، کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے بزنس مین کو، کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو لوٹا ہے. کڈنیپنگز فار رانسم کی ہیں، ایکسٹورشنز کی ہیں، مرڈرز کیے ہیں، بھتہ خوری کی ہے. وہ پیسے خود بھی کھائے ہیں، اپنے پیٹ میں بھی وہ حرام ڈالا ہے، اور وہ پیٹ الطاف حسین کے پیٹ میں بھی وہ حرام ڈالا ہے. تو یہ وہ جماعت ہے، یہ تب تک بہت طاقتور تھی جب تک ان کے پاس کلیشن کوف اور ٹی ٹی پسٹل ہوتا تھا اور ڈنڈا ہوتا تھا. تو اب نہ تو ان کے پاس کلیشن کوف ہے، نہ تو ان کے پاس ڈنڈا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پبلک میں سے ہے، جس کا ثبوت ہے کہ یہ اتنے گھبرا گئے کہ مجبوراً ایم کیو ایم کو لوکل باڈی الیکشن سے بھی بائیک آؤٹ کرنا پڑا. تو ایسی جماعت سوائے باتوں کے کیا کر سکتی ہے؟ ابھی تو اکمل بھائی میرے خیال سے 2 جماعتیں ملی ہیں، پی ایم ایل نون اور ایم کیو ایم. ابھی ان کے ساتھ جی ڈی بھی ملے گی، ابھی ان کے ساتھ جماعت بھی ملے گی.
اس کے بعد شاید یہ الیکشن کرنے کے کسی سسٹم میں آئیں, یا اس کے بعد کم سے کم ان کی شاید ضمانتیں ضبط نہ ہوں. ورنہ یہ پورا جو ہے ایک کنکوشر ہے جس میں سے کوئی بھی پارٹی کم سے کم سندھ میں کوئی سیٹ لینی کسی سچویشن میں نہیں ہے. اچھا یہ سر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری طارق فضل چودھری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے, طارق فضل چودھری صاحب کا, کہ جیسے سندھ میں ہے تو سندھ میں اگر بات کریں تو کراچی میں جی ٹی اے کے ساتھ بھی وہ لوگ الائنس کریں گے, ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے آلریڈی کر لیا ہے, تو کم از کم شہری علاقوں سے وہ اتنی سیٹیں نکال لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سی ایم شپ بھی خطرے میں پڑ جائے. اور اس کے لیے انہوں نے احتیاطاً بشیر میمن صاحب کو جو ہے ایز اے مطلب سمجھے کہ اپنی پارٹی میں جو لائے ہیں, تو شاید اس کی یہی وجہ ہو. بشیر میمن صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, پر سیاسی طور پہ اگر آپ بشیر میمن صاحب کی بات کریں گے تو وہ شخص ہیں جو ایک سیٹ سندھ سے نہیں نکال سکتے, اپنے گھر کی اپنے گاؤں کی سیٹ نہیں نکال سکتے, یہاں تک کہ وہ ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں جیت سکے اپنے گھر کی اپنے گاؤں کی. تو جو اپنے گھر کی یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتے وہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کے مقابلہ کریں گے. اور جہاں تک شہروں کی بات ہے تو شہر تو سر آپ کے سامنے ہے, آپ کس شہر کی بات کریں. کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ, حیدرآباد کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ, سکھر کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ, میرپور خاص میں جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں سب کے میئر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ بات کرتے تھے, کبھی دھاندلی کا الزام, کبھی چیٹنگ کا الزام, کبھی کچھ لیٹ کرنے کا الزام مارتے تھے ہم پہ. تو ابھی تو رینجرز اور پولیس کے جو ہے بڑے سخت اس کنٹرول کے اندر ابھی لوکل باڈی الیکشنز ہوئی. کراچی کی سیٹیں, کشمور کی سیٹیں, کراچی سے کشمور تک کی سب سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے, ایک سیٹ بھی نہ تو ایم کیو ایم جیت سکی, نہ نون لیگ جیت سکی, نہ ان کی جی ڈی اے جیت سکی. تو پھر بچا کیا؟ تو سندھ کے بارے میں تو میرے خیال سے بات کرنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے. سندھ از ٹوٹلی ون سائیڈڈ. ہمارے پاس 5 یا 6 ایسے لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جیت کے آئے تھے, وہ بھی سب پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں گے. 4 ہمارے مہر بھائی تھے, وہ چاروں الیکٹیبلز تھے, 2 ایم این ایز, 2 ایم پی ایز, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. تو وہ پورے ڈویژن کا وہاں سے بھی کلیئر ہو گیا جو کچھ سیٹیں جانی تھی. دوسرے 2 الیکٹیبلز تھے ان کے پاس, اسلم ابڑو صاحب کا شاید آپ بھول گئے. اسلم ابڑو صاحب ہمارے بڑے اچھے اور شہریار شر صاحب پیپلز پارٹی میں آ گئے, شر صاحب بھی پیپلز پارٹی میں آ گئے. آپ کے ایم کیو ایم کے بھی نامی گرامی جو خاندانی لوگ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. تو کس چیز پہ, کس بیسس پہ مقابلہ ہوگا؟ اور بشیر میمن صاحب خاص طور پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بشیر میمن صاحب کا جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب بیسیکلی سندھی اسپیکنگ ہے, اور پی ایم ایل این کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے غوث علی شاہ صاحب کے بعد اس قسم کا بندہ تو سندھ سے چاہیے تھا نا, کہ جو سندھی اسپیکنگ کو ظاہر ہے یہاں پہ لا کے کسی دوسری لینگویج والے کو تو نہیں بٹھا سکتے. سندھ ہے تو ظاہر ہے سندھیوں کی ڈومینیشن ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بشیر میمن کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. میرے خیال سے ان کی کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے. اگر وہ کوئی امپورٹنس ہوگی تو شاید نواز لیگ کے جلسوں کی وہ اچھی سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال سکتے ہیں, کنٹرول میں لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو میں ایک اور اندر کی بات بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ چلیں بتا دیتا ہوں آپ کو. بشیر میمن بریک صاحب کریں سر. آج بشیر میمن صاحب نون لیگ میں صرف اس لیے ہیں اور صرف ایک وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی سیٹ نہیں. اچھا تیمور بھائی آپس کی بات ہے, ایک چیز بتائیں نا, اصل میں تو یہ سب کچھ اگر آرگینیکلی ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف بھی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, کیونکہ جس طریقے سے ایم کے ایم شامل ہو رہی ہے, جی ڈی آپ کہہ رہے ہیں شامل ہوگی, پنجاب میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کوئی پرومیننٹ قسم کے امیدواران اپنی جماعت میں شامل کرنے میں. تو اس وجہ سے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں آپ کے بیانات کو. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ پھر کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. تو آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات؟ میں اکمل بھائی آپ کی بات اور بھی کھل کے آپ کو بتاتا ہوں نا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو پنجاب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی روکا ہوا ہے. وہ نہ نون لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں نہ وہ آئی پی میں جا رہے ہیں. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا کسی بھی طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آ جائیں ورنہ آزاد لڑے.
اسی طرح بلوچستان میں پورا بلوچستان آ کے بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ملاقات کر کے مذاکرات کر کے چلا گیا، پھر ان کو بھی کہیں سے روک دیا گیا. تو اس کے باوجود بہت سے آج بھی بلوچستان میں لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑا سسٹم الیکشن کا قریب آئے تو ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں، کیونکہ لوگوں کی امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں. ہر کسی کو اب ایک نیا نوجوان قیادت چاہیے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال کے اور پھر ایک اچھی جگہ پہ کھڑا کر سکے. تو یس، the odds might be against us. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہوگی، بالکل نہیں مل رہی ہے، پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر کھیلا ہے اور میچ جیتا ہے. اچھا، ویسے یہ میری جو ہے نا اطلاعات ہیں وہ کوئی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ کٹ ٹو سائز کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایم کیو ایم کو یا دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بارگیننگ پاور ہے اس کو کمزور کیا جائے، تاکہ کل کلاں کو جو ہے وہ وفاق میں الٹیمیٹلی اتحاد جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا ہی پڑے گا. تو وہ پھر کہیں گے چلیں جی سندھ آپ رکھیں، ہمیں جو ہے نا فیڈرل میں حکومت کرنے دیں. تو یہ وجہ تو آپ کو نہیں لگتی؟ آپ کی بات بجا ہے اور آپ کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. پر آپ نے بڑا ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکیں، یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو آئی پی پی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی لوٹے والے، کچھ خاندانی لوگ بھی ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں، وہ جیت جائیں، ان کو ووٹ نہیں ملنے. تو یہ جو ہے بال ول فائنلی گو ان دا کورٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا سر، الیکشن کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تیاری بظاہر تو بہت زبردست نظر آ رہی ہے. تو کے پی کی اگر بات کی جائے اور بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہاں کے پی میں تو بالکل ہی کوئی اتنی پرومیننٹ نہیں ہے، اور بلوچستان میں بھی باپ پارٹی جو ہے اور دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ چلی گئی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں کیا حکمت عملی ہوگی کہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالی جائیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد رہے گا یا وہ بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو وہ اتحاد بھی کوئی اتنا نظر نہیں آ رہا ہے. اور ویسے بھی جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم اکیلے لڑیں گے، ہمارا جو اپنا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کریں گے، لوگوں کو باہر نکالیں گے، اور ہمیں میرے خیال سے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ باپ والے جو ہیں، باپ پارٹی والے، وہ چلے گئے نون لیگ میں. پر میں اس بات سے آپ کی تھوڑا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ اکمل صاحب وہ چلے نہیں گئے، ان کو زبردستی بھیجا گیا. وہ وہاں جانے سے پہلے بلاول ہاؤس میں سے آشیرواد لے کے گئے تھے. پر آج بھی میں نے جیسے آپ کو کہا بہت سے ایسے بلوچستان میں لیڈرز ہیں، خاندانی لوگ ہیں جو ابھی بھی اس کو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں آپ ایک دھماکہ سنیں گے جب ایک بڑا گروپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے آگے جوائن کرے گا. جی بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، آپ نے دونوں رہنماؤں کی گفتگو سنی، طارق فضل چودھری صاحب کی اور تیمور تالپور صاحب کی. اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی امن و امان کے حوالے سے. سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بظاہر کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے سے نگراں حکومت کی اس حوالے سے کیا کارکردگی ہے اور آگے کی کیا پلاننگ، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، سندھ کے نگران وزیر داخلہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. نگراں حکومت نے آتے ہی پولیس میں تقریباً سارے ہی افسران کی جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی ہیں، تبادلے کر دیے ہیں، آئی جی سے لے کے اور ایس ایچ او لیول تک سب کو ہی آگے پیچھے کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود امن و امان کے جو حالات ہیں ان میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. چھینا جپٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، گاڑیاں چھین رہی ہیں، موبائل چھین رہے ہیں، اور اسٹریٹ کرائم میں بھی جو ہے نا وہ خاطر خواہ جو ہے وہ کمی نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ہم نے پوری کوشش کر لی ہے کہ تمام نے پولیس کو چینج کیا، میرٹ کے آفیسر کو لگایا، کمپیٹنٹ لوگوں کو لگایا ہے. کراچی میں اوور آل جو سچویشن میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کراچی کو کوشش کریں گے کرائم فری بنا لیں گے، ڈرگس ختم کریں گے، اسمگلنگ ختم کریں گے، جو چیزیں امپورٹنٹ تھی ایلیگل امیگرینٹس کو بھیجیں گے. میجر کاز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایلیگل امیگرینٹ جو ہمارے پاس جہاں پر ہیں وہ ڈرگس میں
اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، اس کو ڈرگ یوز بھی کرتے ہیں، نشے میں آ کے پھر وہ وارداتیں کرتے ہیں، کبھی اسنیچنگ کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، رابری کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 مہینے میں ہم نے کتنے ڈیکوائٹس کو مارا ہے. یہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. تو 45 سے 50 ڈیکوائٹس ہم یہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں مار چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت سے نیٹ بریک کیے ہیں، جو 5-6 جگہ گروپ ہوتا تھا وہ ہم نے پکڑ لیے، گاڑیاں ریکور کی ہیں. پھر جو لوگ مارے گئے تھے ان کے ہم نے قاتلوں کو پکڑ لیا، ان کو ٹی وی پہ دکھا دیا. تو کافی امپرومنٹ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہوئے تھے، ظاہر 2 مہینے میں نہیں ہو سکتے، ہمیں 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور لگے گا. بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. خاص طور پہ جب ایلیگل امیگرینٹس یہاں سے جاتے ہیں تو اس سے 50% کرائم تو ویسے ہی کم ہو جائے گا. آئی ایم ویری پازیٹیو. سب مل کے کام کر رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں. انشاءاللہ وی ول سی دی ریزلٹس کمنگ اپ ان نیکسٹ 4 to 6 weeks. اچھا، غیر ملکیوں کے حوالے سے ڈیڈ لائن ایک دی گئی تھی، وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. اس کے بعد کراچی سے اور سندھ سے جس تعداد میں لوگ ایکسپیکٹڈ تھے غیر ملکی تارکین وطن کہ وہ اپنے اپنے وطن کو جائیں گے، تو وہ لگ نہیں رہا ہے کہ اس تعداد میں جو ہے وہ تارکین وطن واپس اپنے اپنے ملکوں کو گئے ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ روپوش ہو گئے ہیں، یا مطلب وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہے، یا اپنے ڈاکومنٹس بنوا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں آئی ووڈ سے کہ 1,30,000 سے 1,50,000 کی ایسٹیمیٹ ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو جب یہ آئے ہیں، اس وقت ہم ماحول ذرا ایزی تھا، اور اس وقت ہماری انکلینیشن دی کہ ان کو سافٹ کیے آ رہے ہیں، ڈسٹریس میں ان کا خیال کیا جائے. تو ان کو پی او آر بھی ان کو ایشو ہوئے، اور پھر افغان سٹیزن کارڈ بھی ایشو ہوئے، ACC ہم ان کو کہتے ہیں. فیز 1 میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ صرف ان لوگوں کو ہم ڈپورٹ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے، نہ ویزا، نہ POR، نہ ACC، نہ کوئی اور جعلی کارڈ ہے. ان سب کو ہم فورس کر رہے ہیں. لیکن والنٹری ہم نے پہلے 1 مہینہ دیا تھا 31 اکتوبر سے لے کے، اور 31 اکتوبر تک کہا تھا کہ جو والنٹریلی چلے جائیں گے وہ اپنی مرضی سے جائیں، اپنا سامان جو لے جانا چاہتے ہیں لے گئے. اس میں تقریباً 27 سے 28 ہزار لوگ جو ہے چمن بارڈر سے کراس کر کے چلے گئے ہیں. ایک تو وہ ہے. ابھی ہم نے 1000 لوگوں کو پکڑا. ہوتا یہ ہے کہ ہم 900 لوگوں کو 1000 کو پکڑتے ہیں، اس میں سے 950 کے پاس POR ہوتا ہے، پروف آف ریزیڈنس، یا افغان سٹیزن کا یہ کارڈ ان کے اوپر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وی ہیو ٹو ریٹرن. ہم کو پوچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف انلیگلی کوئی ڈاکومنٹ نہیں. وہ 50 ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کو نکال رہے ہیں. بٹ امید ہے کہ اگر حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے فائنلی آل افغان نیشنلز یا آل یہ انلیگل امیگرینٹس، جس میں بنگلہ دیشی، انڈین جو بھی ہیں، ان کو سب کو چاہے وہ POR ہے یا ACC ہے، ان کو ہم نکالیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جائیں گے. اور یہ ہونا چاہیے. آئی پرسنلی تھنک یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی جو غیر ملکی تارکین وطن ہوتے ہیں، آپ ان کو اس طریقے سے نہیں رکھتے کہ کھلے پاکستان میں پھرتے رہے، کھلے امریکہ میں پھرتے رہے. ان کی جگہ الگ جاتی ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اور وہیں پر ان کا کھانا پینا سارا. کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں 1.4 ملین افغان ریفیوجیز ہیں جو یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن آف ریفیوجیز کے رجسٹرڈ ہیں. ان کو ہم ٹچ نہیں کریں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے. دے آر ود اس. یا جن میں نادرا کارڈ ہولڈرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ تقریباً 1.5 ملین بن جاتے ہیں. یہ تو رہیں گے، لیکن باقی جو تقریباً 2,20,00,000 کے قریب ہیں، ان کو ہم نے، اور زیادہ یہ بلوچستان میں اور KPK میں ہیں، ان کو نکالنے کا یہ ابھی حکومت نے فیصلہ کرنے کہ کتنے ڈیڈ لائن دینی ہے، اس کو ان کو نکالنے. پھر یہ بہت زیادہ تعداد میں جائیں گے، اور ابھی کچھ جانا شروع ہو رہے ہیں. دینوں کی الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو لیو پاکستان. کیونکہ دیکھیں پشتونز پاکستانی ہیں جو ہمارے ملک کے شہری ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں، وہ تو ہمارے محب وطن اور ہر لحاظ سے وہ یہاں رہ رہے ہیں اور رہتے ہیں. بڑی کنٹریبیوشن فوج میں بھی، سول سوسائٹی میں بھی، ہر جگہ پر. لیکن جو افغان پشتون ہے، دے ہیو ٹو گو. ان کا ملک افغانستان ہے، دے ہیو ٹو گو دیئر. یہ ہمیں ایک کلیریفائی کرنی چاہیے کہ پشتون سارے جو ہیں وہ آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر، اس لیے. بٹ وی آر ویری ریسپیکٹفل جتنوں کو ہم بھیج رہے ہیں. ٹرسٹ میں ہم ان سے بہت رائٹ عزت سے احترام سے چاہ رہے تھے کہ جب وہ جا رہے ہیں، ہم نے اتنا سے ان کو رکھا ہے تو جائیں بھی تو بڑے احترام سے جائیں، پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائیں. تو دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ. سر، یہ کچے کے علاقے میں بھی پچھلے دنوں
آپریشن ہو رہا تھا، بلکہ ابھی بھی انفیکٹ چل رہا ہے، اور آپ بھی ہفتے میں ایک آدھ چکر وہاں پہ لگاتے ہیں سندھ اور پنجاب کے بارڈر میں، تو ان ڈاکوؤں کے اوپر قابو پایا جا چکا ہے یا پایا جا سکے گا؟ دیکھیں میں خود بھی گیا تھا، ہم نے جا کے بہت وزٹ بھی کی ہے، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پورے 2.5 مہینے میں ایک بھی ابڈکشن نہیں ہوئی ہے، ایک بھی رینسم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے وارننگ دی ہوئی ہے پورے سرداروں کو کہ اگر آپ کے ایریے میں کوئی ہمارا پولیس والا بھی شہید ہوتا ہے یا رینجرز یا ابڈکشن ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں سمجھ بھی آ گئی ہے، وی مین بزنس، ہمیں پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، ناٹ پش، وی وانٹ سندھ کے عوام کو تحفظ ملے، جان مال کی حفاظت ہو، وہ ہم بڑی سختی سے کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ اس کے ہم نے آج کل بھی میٹنگ ہوئی، آج بہت لمبی چوڑی ہماری آئی جی پولیس کی ڈی جی رینجرز کے اپنے آفیسر سے ٹریننگ میٹنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے آئی جی پولیس نے اور ڈی جی رینجرز بیٹھ کے پلان بنایا تھا۔ اب ہم بہت اچھے طریقے سے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی تیاری کر لی ہم نے، اور ایک ہفتے میں آپ کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی بھی ہم نے وارننگ کی ہے کہ جو ہتھیار ڈال دیں گے قانون کو نہیں لیں گے، ان کو قانون کے مطابق تحفظ دیا جائے گا، کیس چلے گا، اور اس کے بعد جو بھی کورٹ عدالت فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم کوئی جوڈیشلی ایکسٹرا کام نہیں کریں گے۔ اس سے کافی ہوئے، بہت لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے 10 دن میں نظر آئے گا کتنے ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نگراں حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں بالکل ہماری حکومت کی، چیف منسٹر کی، اس کے بعد چیف منسٹر کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے، اور جب الیکشن ہوتے ہیں، جب اناؤنس ہوتے ہیں، اسکیجول آ جاتا ہے کہ کب پیپر جمع کرانے ہیں، کب اسکروٹنی ہونی ہے، کب فائنل لسٹیں بننی ہے، تو کسی کو بھی ہم نے نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تنگ نہیں کیا، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے، ہم نے وہ تیاری کی ہوئی ہے۔ جب ہم دونوں لا اینڈ آرڈر کو بھی کام کریں گے، اسمگلنگ کے خلاف بھی کام کریں گے، ڈرگس کے خلاف بھی کام کریں گے، بچے کا آپریشن بھی کریں گے، اور الیکشن کے وقت الیکشن کرائیں گے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے وی لیو اے گڈ مارک کہ کیئر ٹیکرز آئے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، تاکہ لوگ کم از کم یہ یاد کریں کہ ایکچولی سمتھنگ ہیز بین ڈن ایکسٹرا فار دی پیپل آف سندھ۔ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ نگراں حکومت جیسی آئے گی تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں بیوروکریسی میں کی جائیں گی، اور نظر بھی آیا کہ تبدیلیاں کی بھی گئی، خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں، خاص طور پہ چاہے وہ آپ ایس ڈی سی اے لے لیں، کے ڈی اے لے لیں، ڈپٹی کمشنر سیٹ اپ لے لیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی بھی لینڈ کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں ان میں کوئی کرپشن میں کوئی خاطر خواہ کمی نظر نہیں آئی، اگرچہ جو ہے وہ سیٹ اپ یا سسٹم جسے ہم کہتے تھے وہ تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن کرپشن میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن سسٹم تو کافی ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے حکومت چل رہی ہے، بہت اچھے کام بھی سندھ حکومت میں، ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بات نہیں ہوئی ہے۔ کئی جگہ آپ دیکھیں گے جب سے میں آیا ہوں ایک بھی لینڈ گریبنگ نہیں ہوئی ہے، ایک بھی کراچی میں کسی جگہ پر قبضہ نہیں ہوا، کسی کا نقصان نہیں پہنچا ہے، اور اگر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ تھا وہ بھی ہم چھڑوا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ٹیم بنا دی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی، ڈی سی سی کے ساتھ پھر آپ کا ریونیو سٹاف آتا ہے، وہ پورا ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے، اور جس کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا، لیجٹمیٹ ہے، اس کا کھاتہ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ضرور اس کو ریٹریو کرا کے دیتے ہیں۔ باقی جب اتنے زیادہ لیول پہ ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹیک سم ٹائم، پوری کوشش ہے، بڑے اچھے کابینہ کے ہمارے وزراء ہیں، چیف منسٹر بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، خود بہت جگہ اسپاٹ چیک بھی کر رہے ہیں، تو آئی تھنک کافی امپرومنٹ ہو گئی ہے، لیکن سسٹم ہم نے بریک کر دیا۔ یہ نہیں کہتے کھلا حساب چل رہا ہے، بالکل نہیں چل رہا، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، اور ہم بالکل میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، کسی قسم کی شکایت نہیں۔ میں نے تو ہر ایک کو کہتا ہوں، جرنلسٹ کو کہتا ہوں، کہیں آپ کو کوئی شکایت ہو کم از کم میری منسٹری کے بارے میں، امیڈیٹلی کال می، ٹیل می، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سارٹ دیٹ انڈیویجول آؤٹ اگر اس نے غلط کام کیا۔ اچھا سر، الیکشن کے حوالے سے نگراں حکومت کے کیا انتظامات ہیں؟ ہمارا کام ہے جس دن 8 فروری اناؤنس ہوئی ہے، ہم نے اسی حساب سے تیاری کی ہے، جس دن پراپر اسکیجول آ جائے گا کہ اس کے حساب سے ہم اور تیاری کر لیں گے۔ ہم نے اپنی ایک طرف سے پوری تیاری کر لی ہے، ریسٹ اشور الیکشن فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، لا اینڈ آرڈر وی ول ہینڈل پراپرلی، کسی کو ہم ایسی ان لافل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دیں گے۔
ہم نے سب مارک کر لی کون سے ریڈ ایریاز ریڈ زونز ہیں, کون سے سینسیٹیو اسٹیشنز ہیں, وہاں بھی ہم نے پراپر کی ہے. وی ول ڈیسائڈ کہ ہم نے کیسے پولیس کو, رینجرز کو, اور کہیں اگر ضرورت پڑتی ہے, اگر الیکشن میں چاہتے ہیں فوج کو امپلائی کرنا تو کیسے کوئی کریکشن فورس کی وہ بھی استعمال کریں گے, ناٹ آن بوتھس. وہ ہم پیچھے فوج ہوگی, اگر ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی کے لیے دے ول بی اویلیبل 15 to 10 منٹس میں فوراً پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.